बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन व दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम हमदर्द हाल के अंदर मौजूद हैं। कंजुल ईमान बीकन स्कूल सिस्टम के ज़ेर एहतमाम आज की ये ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है। आपके इल्म में है कि 80+ ब्रांचों का नेटवर्क इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। आज जब हम बात कर रहे हैं मिलाद की, तो ख़वातीन व हज़रात ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के पीछे जो एक मुहारक है वो 12 रबीउल अव्वल का होना है। 12 रबीउल अव्वल का दिन मेरे लिए और आपके लिए और रहती दुनिया के लिए हमेशा अफजल था, है और रहेगा, क्योंकि इस दिन की जो निस्बत है मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद इस कायनात के ऊपर सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है। और अल्लाह ख़ुद भी कहता है कि मैंने आपके ऊपर जब फ़ज़ल किया है, इनाम किया, तो मेरा फिर शुक्र करो। और ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के नबी रहमत हैं मुसलमानों के लिए भी, गैर मुस्लिमों के लिए भी। लेकिन जो एक चीज़ रहमत हो, उस चीज़ की जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कदर करें, उनकी एक ताज़ीम करें, हमारे लिए अफजल है। आज जब हम ख़ुसूसी ट्रांसमिशन लेकर हाज़िर खिदमत हैं, तो मैंने आज आपसे बात करनी है। एक बहुत बड़े सियासतदान हुए हैं, बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं, सुल्तान मुज़फ़्फ़रुद्दीन बिन ज़ैनुलदीन। ये बहुत बड़े मुत्तकी और परहेज़गार हुक्मरान थे। ये क्या करते थे कि मिलाद का जब महीना आता तो उस मिलाद के महीने के अंदर अपनी रियासत को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी रियासती मशीनरी को एक्टिव करके मिलाद मनाते। और मिलाद मनाने का क्या तरीका था कि रवायात में आता है कि जब खाने की बारी आती तो 5000 भुने हुए जो बकरे थे उनका एहतमाम करते। फिर 10,000 के करीब जो मुर्गियाँ होती थी उनको ज़िबा करते थे। ये बात इसलिए मैं कर रहा हूँ और रेफरेंस के साथ कर रहा हूँ कि आज जब हम मिलाद के ऊपर ख़र्च करते हैं तो खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ़ होती है, किसी को अच्छा नहीं लगता, तो ये एक आज की बात नहीं है। शेख मुज़फ़्फ़रुद्दीन से पहले भी लोग ख़र्चा करते थे मिलाद के ऊपर, क्योंकि जितना भी मेरे और आपके पास अल्लाह ने दिया है, इज़्ज़त है, माल है, शोहरत है, जो कुछ भी है, औलाद है, ये सब कुछ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से है। पर शेख मुज़फ़्फ़रुद्दीन 1 लाख मट्टी के बर्तनों के अंदर दूध पिलाने का एहतमाम करते थे और साथ 30,000 जो मिठाई होती है, स्वीट डिश का एहतमाम करते, थाल कह लें, प्लेट्स कह लें, इस तरह वो मिलाद का एहतमाम करते थे। फिर उनकी जो अहलिया मोहतरमा वो फरमाती हैं कि मेरे जो शोहर थे, इतनी उनकी ज़िंदगी सादा थी, आसान थी, इतनी सादा तबीयत के मालिक थे कि जो उनके कपड़े होते थे, जो उनकी कमीज़ होती थी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो मालियत है, जो कीमत है, जो उसकी प्राइस है, वो 5 दिनार से ज़्यादा नहीं होती थी। वो कहती, जब मैं उनसे कहती थी कि मिलाद के हवाले से आप इतना ख़र्च क्यों करते हैं, वो कहते थे कि ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये कुरान का हुक्म है, ये मुझे मेरे अकाबर ने, मुझे मेरे बड़े मशाइख ने, मेरे शयूख ने ये बताया है। और ख़वातीन व हज़रात, जब मिलाद का वो एहतमाम करते थे, दूर दराज से पूरी रियासत के लोगों को बुलाते और 3 लाख कम अज़ कम उनके मेहमान होते थे और उन तमाम आने वाले मेहमानों को दिनार तकसीम करते थे। और फिर हरमैन शरीफैन के रास्ते जो होते थे, जो उन दिनों में सफ़र करते थे, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर 30,000 दिनार ख़र्च करते। तो ख़वातीन व हज़रात, आज का दिनार और जो पाउंड है ये तकरीबन बराबर होता है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये 800 साल पहले का वाक़या है। मिलाद कोई बरसगीर का तरीक़ा नहीं है, ये कल की, परसों की, तरसों की खुदा न खास्ता कोई रस्म व रवाज नहीं है। ये सलातीन का काम है, ये कुरान का हुक्म है, ये अहादीस का हमें दर्स है, ये सहाबा का तरीक़ा है, ये अहले बैत का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी अपना मिलाद मनाया। लेकिन जो मेरा आज मौजू है, आज मैं बात कर रहा हूँ, फिर आज की जो रकम बनती है जो शेख मुज़फ़्फ़रुद्दीन साहब ख़र्च करते थे,
وہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ آج کی رقم بنتی ہے۔ تو میں یہاں یہ سوال ہے میرا کہ آج بڑے سے بڑا کوئی عاشق رسول بھی ہو وہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرتا کہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ وہ ریاست کا یا اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے اوپر خرچ کرے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو زیادہ بھی خرچ کر سکتا ہے۔ تو آج کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز اور ہمارے نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کا جو پروگرام ہے دین و دنیا، اس کے مستقل ہمارے مہمان ہیں مفتی شاہ مدنی صاحب۔ مفتی صاحب میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، اور کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ بات کی جائے بندے کا دل چاہتا ہے کہ بات آگے سے آگے نکلتی جائے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی رونق لگائی ہے۔ ایسا یہ آپ کی محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ابتدا میں آپ کا اسپیشلی طور پہ آپ کی پوری ٹیم کا، نیوز ون چینل، وسیب اور ٹی وی ون چینل، اس پورے میڈیا گروپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری درخواست پہ کنز الایمان بیکن سکول کو یہ شرف بخشا کہ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عظیم موقع، اور آپ نے ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نہیں ماشاءاللہ آپ نے ہمیشہ محبت دی ہے۔ جب بھی ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں تو کیا فرمائیں گے؟ میں نے تو سلاطین کے کچھ واقعات سنانے ہیں، بتانے ہیں لوگوں کو، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک تسلسل کا نام ہے۔ میلاد قیامت تک رہنا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اور یہ میلاد بڑھنا ہے۔ اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی قبلہ پیر صاحب، یہ آج 1500 سالہ میلاد کا یہ جشن ہے، اور اس وقت پوری روئے زمین پہ ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے کل ہی دیکھا کہ مدینہ منورہ میں جب 12 ربیع الاول کی یہ گھڑی آئی ہے تو رات کے پہر اور صبح بہاراں کے وقت اور سارا دن جو ہے، مدینہ شریف ہو، مکہ شریف ہو، عرب و عجم، پوری دنیا میں آج بھی میلاد منایا جا رہا ہے۔ آپ نے سلطان مظفر الدین کا واقعہ اور ان کے شہنشاہی زمانے کو تذکرہ کیا، وہ تو 800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ نبی علیہ السلام کی برث سے سٹارٹ ہو گیا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں تو اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا ابو لہب اور قبیلے کے تمام خاندان کے لوگ، اور اس وقت پورے مکہ میں خوشی کی بہار تھی۔ اور نہ صرف مکہ مکرمہ میں بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور کے طور پہ آپ کو ظاہر فرمایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میرے جسم سے نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات نظر آئے۔ تو میلاد اسی دن سے شروع ہو گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی واضح ثبوت کے طور پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر ہفتے پیر کے دن جو روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں میں پیدا ہوا تھا، اور اسی دن میں اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد سے لے کر اپنے وصال تک ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہم تو سال میں ایک دن میلاد مناتے ہیں، نبی علیہ السلام ہر ہفتے میلاد منایا کرتے۔ اور صحابہ کرام کا اگر تسلسل دیکھیں تو نبی علیہ السلام، امام ترمذی نے ترمذی شریف کے اندر یہ سیاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں واقعہ نقل کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور ہم نبی علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اللہ کا 2 باتوں پر شکر ادا کر رہے تھے کہ ایک تو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا، اور دوسرا ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ میں اس بات پر ہم شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس آئے، اور جب سرکار تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، تم کیا پڑھ رہے تھے، کیا تذکرہ کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ، ہم یہ بات کہ ہم آپ کی ولادت اور آپ کے دنیا میں مبعوث ہونے پر اللہ کا شکر اور اپنے ایمان پر شکر ادا کر رہے تھے۔ فرمایا کیا قسم اٹھاتے ہو کہ اسی بات کو کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں، ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تمہارے ارادے یا تمہارے کام میں کوئی شک ہے، بلکہ میں قسم اس لیے لے رہا ہوں کہ تم
تاکید مزید کے لیے کہ تم اللہ کے حضور یہ ذکر ایسا کر رہے تھے میری ولادت، میرے مبعوث ہونے کا اور مومن ہونے کا، کہ اللہ تمہارے ذکر پر فرشتوں میں فخر محسوس فرما رہا ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، اور میلاد کہا بھی اسی کو جاتا ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے، سرکار کے دنیا میں تشریف لانے پر شکر کریں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے دو مقام پہ، ایک فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ فرمائیں کہ اپنی امت سے کہیں کہ جب تمہیں اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل دے تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب ہمیں اولاد ملے، کاروبار ملے، بزنس ملے، ترقی ہو یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ولادت کو ہمیشہ ہر ایک برتھ ڈے کے طور پہ، ہیپی برتھ ڈے کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رحمت بھی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسرا اللہ فرماتا ہے اے نبی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، نبی آپ مومنوں کو بشارت دیں کہ آپ ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جب نبی علیہ السلام اللہ کی رحمت اور فضل کبیر ہیں تو پھر قرآن کہتا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منایا کرو۔ یہی تسلسل ہے کہ اس ڈے 1 سے لے کر آج تک 12 ربیع الاول اور پورے ربیع الاول میں میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ بلکہ جو ہمایوں بادشاہ تھا، بہت بڑی ان کی ریاست تھی، بڑا ان کا ایک دبدبہ تھا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے جو شیخ ہیں شیخ زین الدین محمود، وہ کسی نہ کسی طرح ان کے پاس آئیں۔ تو ان کے جو شیخ تھے کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، تو ان کے جو وزیر تھے بہریم خان، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ بہریم خان جو ہے وہ ان کی مجلس میں جاتا ہے، تو آپ ان کو صرف یہ کہیں اپنے شیخ کو بلانے کے لیے کہ حضور والا میں کوئی عام مقصد کے لیے نہیں آپ کو بلا رہا، بلکہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے سلسلے میں جو محفل منعقد ہو رہی ہے اس محفل کی دعوت دینے کے لیے، اس محفل کا کھانا کہہ لیں، تلاوت کہہ لیں، ذکر اذکار کہہ لیں، اس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ تو ان کو کہا گیا، پہلے پتہ تھا کہ وہ نہ نہیں کرتے، تو جب ان کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی گئی، بادشاہ نے اپنے شیخ کو یہ میسج بھیجا، تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں جاتا ہوں۔ تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، شام ہو، مصر ہو، سوڈان ہو، گرناطہ ہو، جتنی بھی کائنات کے اندر جہاں جہاں کوئی ایک سنگل مسلمان بھی کبھی بھی کہیں بھی رہا ہے، اس نے ہمیشہ میلاد کا اہتمام کیا۔ بالکل ایسا بھی صاحب، اور یہ اسی تسلسل کی ہی بات ہے۔ سلاطین امت جتنے بھی مسلم کنٹریز کے ہیڈ آئے ہیں، مسلمان حاکم آئے ہیں، وہ ہمیشہ یہ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن آپ جن شیخ کی بات کر رہے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ علماء کرام، علماء حقہ اور اولیاء کرام یہ بادشاہوں کے پاس آنے سے اوائڈ کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کے اپنے ایک پروٹوکول ہوتے تھے، اور عالم ظاہر ہے عالم کا پروٹوکول ہے، نہ کہ بادشاہ کا پروٹوکول ہے۔ تو اس لیے وہ شیخ ان کی دنیاوی مجلس میں نہیں آیا کرتے تھے، لیکن ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کا ولی ہماری مجلس میں آئے، تو لہٰذا ولیوں کو قریب کرنے کے لیے وہ میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور بادشاہوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی ان کو پاس بلا کے کرتے تھے، یا ان کو میسج کنوے کراتے تھے کہ بھئی یہ ایسے نہ کریں۔ یہ ان سلاطین امت کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ زندہ دلی تھی اور بڑا پن تھا کہ وہ اپنے زمانے کے شیخ جو تھے، بزرگ علماء جو تھے، اولیاء کرام، وہ ان کے گھٹنوں میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اور آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو لے لیں، سلطان ارطغرل غازی کو لے لیں، یا ان کی آگے نسل کو لے لیں، یا ترکی کے بادشاہت جو ابھی تک 100 سال تک گزری ہے، ابھی ایون یہاں تک کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی ہمارے حاکم بھی علماء حقہ سے الحمدللہ رہنمائی لیتے ہیں۔ بلکہ ملا علی قاری نے المورد کے اندر صفحہ 14 پہ لکھا ہے کہ اندلس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو ہی 12 ربیع الاول کی رات شروع ہوتی تھی تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مشائخ اور
جو شیخ الحدیث اس وقت ہوتے تھے وہ ایک چوک میں اکٹھے ہوتے اور آہستہ آہستہ نکلتے، اور راستے میں جہاں جہاں سے گزرتے لوگ قافلے کے ساتھ شریک ہوتے جاتے، اور جس طرح آج ہم جلوس جس کو ہم کہتے ہیں، میلاد کہتے ہیں اور چراغاں کہتے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بھی کنڈیشن تھی، ان کے روشنی تو کسی نہ کسی صورت ہمیشہ رہی ہے نا، تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اندلس کے اندر ایک بہت بڑا مجمع ہوتا، اور پھر آخر میں پوری رات وہ سلسلہ جاری رہتا، درود پاک پڑھا جاتا، لوگ ذکر اذکار کرتے، اور فجر کی نماز سے پہلے دعا ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ صرف اندلس میں نہیں، پیر صاحب قبلہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب ربیع الاول شریف کی 12ویں رات آتی، نبی علیہ السلام کی ولادت کی رات آتی، تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں اسپیشلی جہاں نبی علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، آپ کا گھر مبارک، وہاں اکٹھے ہو جاتے سارے۔ جو آج بھی مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑی جو ہے اس کے دامن میں ایک سائیڈ پہ پیلے رنگ کی بلڈنگ موجود ہے، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، تو اس جگہ پر اس وقت علماء کرام شافعی، حنبلی، تمام چاروں فقہ کے ائمہ کرام وہاں پہ بٹھائے جاتے ہیں۔ نمازیں اپنے طریقے سے اور میلاد ایک میلاد سب کا ایک یہ حسن ہے، اور میلاد میں کسی کا اختلاف آج تک عالم اسلام میں رہا نہیں ہے۔ اور مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلام کی مسجد مبارک میں فجر کی نماز کے بعد ممبر لگائے جاتے، اور پوری دنیا کے جو بڑے اکابر علماء ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کے شمائل خصائل، آپ کا حسن و جمال، آپ کی ہجرت مبارکہ اور آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا تذکرہ میں کر تھوڑا کے یہاں ایڈ کروں گا، پھر یہ لوگ مقام ابراہیم جو ہے خانہ کعبہ کا مقام کرم دعا کے لیے پھر وہاں آ جاتے، اور وہاں آ کے مقام ابراہیم پہ دعا اس لیے کرتے کہ حضرت ابراہیم کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میرے خاندان سے، میری نسل سے وہ نبی پیدا کر، تو مقام ابراہیم کے اوپر آ کے دعا کرتے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا، اور یہ کائنات کو یہ سمجھایا جا رہا ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پر خوش ہو کر دعا مانگنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا کے فارغ ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے ابراہیم بتاؤ کیا چاہیے، کیا مانگتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے مقام ابراہیم جو ہے یہاں کھڑے ہو کے قرآن کہتا ہے، کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، میں تیرا خلیل ہوں، تو میری خواہش اور میری دعا ہے کہ اپنا آخری نبی تم میری نسل میں سے رکھ دے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ سرکار کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، تو اس لیے آج تک وہاں پہ یہ سلسلہ قائم رہتا ہے، اگرچہ اب حکومتی لیول پہ تو نہیں ہوتا، لیکن مشائخ کرام پوری دنیا سے علماء جو ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں عین صحن مفتی صاحب یہاں ہم نے ابھی بریک لینی ہے، خواتین حضرات پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بڑی مقدس رات ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج حاضر ہیں، اور خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ خوش آمدید خواتین حضرات، آج میلاد کی رات ہے، اور میلاد کو ہم نے منانا ہے، بھرپور منانا ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پیچھے ہم اپنی نسل کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آئیے ہم اپنی نسل کو تیار کریں، اور اسی نسل سے میں گزارش کر رہا ہوں، ہماری ختیجہ شاہد صاحبہ ہمارے مفتی صاحب کی صاحبزادی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ میلاد کے حوالے سے تقریر کرے۔ جب ان کی آپ تقریر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس جوش سے، جس شوق سے، جس لگن سے مفتی صاحب اپنے بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا ختیجہ شاہد سے کہ وہ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دل اٹھا، دماغ سوچوں کا منظر بنا، جسم کا خون روا روا
تازہ ہوا کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے زیادہ حسن و جمیل کوئی نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کان خلقہ القرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی بدگوئی، بد خلقی اور مدح سرائی نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد خلق لوگوں کو خوف خدا دلاتے تھے، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ان سے منہ پھیر لیتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیوں تک نہ کہا، یہ بھی نہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہ کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی صحابی نے مجھ سے عرض کی کہ اے عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو میں نے عرض کی کیا تو نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در کی، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیک در در کی، کسی کو خاک کی ڈیڑھی کسی کو سنگ مرمر کی، جو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے، ان کے بچوں کو گود میں لیتے اور پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا تھا۔ ماشاءاللہ آپ نے ختیجہ کی گفتگو سنی، تقریر سنی اور انعامات بھی ظاہر ہم نے ان کو دینے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا محمد حسن شاہد جو ہمارے مفتی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور کنز الایمان بیکن اسکول سسٹم کا یہ خاصہ ہے، ترا امتیاز ہے کہ لوگوں کی، بچوں کی تربیت اور رہنمائی دیتے ہیں۔ میں محمد حسن شاہد سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ حمد و ثنا کے بعد آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الدہا کی آخری آیت میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ، اور رب کی دی ہوئی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جس کا میلاد منانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 12 ربیع الاول کو صبح شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، بے سہاروں کی شام کو صبح بہارا منا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کعبہ کا وجود آ گیا، اندھیروں کے بادل جھٹ گئے، وہ سر کے بل گر گئے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے خوشی سے جھوم اٹھے۔ پورا جوان ہر کوئی اپنی زبان میں بولتا ہے حضور آئے بہاروں پر بہار آئی، حضور آئے بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چوم لے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرہ مبارک ایسے روشن ہوتا جیسا کہ چاند کا ٹکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا, کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے نظر آتا جیسا کہ کوئی موتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام سے خطاب فرمایا تو کبھی موسیٰ کہہ کر تو کبھی نوح کہہ کر, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا تو کبھی یاسین کہہ کر تو کبھی سردار کہہ کر اور کبھی محبوب کہہ کر. نبی کی آمد سے نور پھیلا, نبی کی آمد سے نور پھیلا, فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا, فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پر حسین حسن و جمال آیا, کمال آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے, اور جس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سرکار کی آمد, داتا کی آمد, حضور کی آمد, سونے کی آمد, منمونے کی آمد. اب میں گزارش کروں گا آمنہ مصدف صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں. یہ بچے ہیں ہمارے, ہم نے ان کی رہنمائی کرنی ہے, ان کی گرومنگ ہمارے اوپر فرض ہے, اور اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ جو میں نے تم کو اولاد دی آپ نے آنے سے پہلے, یعنی میرے پاس آنے سے پہلے, مرنے سے پہلے آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. تو میں آمنہ صاحبہ سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور سپیچ فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے جس موضوع پر درس دینے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا عنوان ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے نبی اور رسول معجزات لے کر آئے, مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کر تشریف لائے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے ان میں یہ نقصان میں یہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بنا کر بھیجا. یوں تو ساڑھے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے, رحمتیں تو جہاں آپ کی ذات ہے, رحمتیں تو جہاں آپ کی ذات ہے, اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. محترم ناظرین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بھی معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں اپنے بال کٹواتے تو صحابہ گرنے نہیں دیتے بلکہ جھولیوں میں بڑھ لیتے تھے. معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, اے جبرائیل تو نے آدم سے عیسیٰ تک رسولوں اور نبیوں کو دیکھا, بتا ہم کیسے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا, میں سب کو دیکھا مگر آپ ساتھ سین جمیل کوئی نہ پایا, آپ سب سے اعلیٰ ہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, کنو کواں تیرے جیا کوئی نہیں. محترم ناظرین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں موزہ ابو بکر کی طرف اٹھی, صدیق بنا دیا, عمر کو دیکھا فاروق بنا دیا, علی کو دیکھا اسد اللہ بنا دیا, بلال کو دیکھا عشق قمر بنا دیا, بد نصیب کو دیکھا نصیب والا بنا دیا, جاہل کو دیکھا عالی بنا دیا, خزاں کو دیکھا بہار بنا دیا, دشمن کو دیکھا یار بنا دیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. آخر میں میں رب تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو میں نے درس و بیان کیا اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, سہنے کی آمد. اب میں گزارش کروں گا مولانا ساجد محمود جو ڈائریکٹر ہیں کنز الایمان بیکن اسکول, ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ آج رات وہ مقدس رات ہے جس میں 12 ربیع الاول شریف کی جو دن گزرا, اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت
تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، نہ کہ صرف مسلمانوں کو کہا، ایمان والوں کو کہا، بلکہ کل جہاں کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے لوگوں، بے شک میں نے تمہارے طرف اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان یعنی دلیل آئی۔ یہ دلیل کیسی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ابھی مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے اپنا کام کاج ہر چیز کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آگے بڑھے۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں میں بھی گیا، اور یہ جو تھے نا یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عالم دین تھے، تو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو جب وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ و دعا کی زیارت کی تو کہتے ہیں میں نے اس وقت بول دیا کہ یہ کسی چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک دفعہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا دشمن ابو رافع، یہ گستاخ تھا اور بہت بڑا دشمن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول جب حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو گستاخ تھا ابو رافع، اس کو قتل کرنے کے لیے جب اس کے مکان پہ گئے تو یہ کامیاب ہوئے، اس نے گستاخ رسول کو قتل کیا، اور جب قتل کر کے واپس آئے تو اوپر چھت سے جو تھا نا یہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرے تو آپ کی پنڈلی مبارک کی جو ہڈی تھی نا بون، وہ ٹوٹ گئی، آپ اس طرح زخمی ہوئے۔ تو جب آپ واپس آئے تو واپس آ کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو دشمن ہے نا ابو رافع، یا رسول اللہ میں نے اس کو قتل کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، کیونکہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے ہیں نا گستاخی میں جس طرح کے بھی، تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے تو قربان جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی اس ٹانگ کو سیدھا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹانگ کی جو پنڈلی ٹوٹی ہوئی تھی نا ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اسی طرح ہی ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے ربیع النور شریف کی آمد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ مولانا عبدالرزاق جامی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ڈائریکٹر ہیں کنز الایمان بیکن سکول جوہر ٹاؤن جو زون ہے، کیونکہ برانچز زیادہ ہیں تو اب بیکن سکول کو یہ ہمارا جو سکول ہے کنز الایمان ان کو زون بنانے پڑے ہیں، کیونکہ اب برانچز کی تعداد زیادہ ہے۔ تو ہمارے یہ جو مولانا عبدالرزاق جامی صاحب ہیں یہ جوہر ٹاؤن زون کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ گفتگو فرمائیں۔ احمدک اللہم یا مجیب کل سائل، الصلاۃ والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ کنز الایمان بیکن سکول کا یہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پروگرام ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منایا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ سب اس میں شریک ہوئے، پرنسپل، وائس پرنسپل، قاری صاحبان، جتنا سٹاف یہاں تشریف لایا، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور والدین کو یہ میسج کنز الایمان بیکن سکول کی طرف سے کہ جس طرح یہ سکول الحمدللہ میلاد کا پروگرام کا انعقاد کر رہا ہے، آپ بھی اسی طرح اپنے گھروں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
میلاد کی محافل کا اہتمام کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں، لائٹیں لگائیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کریں، تاکہ آپ کے بچوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق بڑھے، ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کے بچے با عمل بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہوئے، ہمارے میڈیا کے بھائی، ہمارے اسٹاف کے لوگ اور یہاں ہال کے جو انتظامیہ ہے، تمام کا کنز الایمان بیکن اسکول کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا مصدف حسین نقشبندی صاحب سے، جو ڈائریکٹر ہیں کنز الایمان بیکن اسکول نور کوٹ، یعنی کہ ڈسٹرکٹ ناروال کی جو تحصیل ہے شکر گڑھ، وہاں بھی بہت بڑی تعداد میں اسکول موجود ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر پڑھ لے درود ان پر، آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مل کے پڑھیے صلی اللہ علی محمد، مل کے پڑھیں نا ذرا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور اس کی رحمت سے کنز الایمان بیکن اسکول کی طرف سے یہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہے، اور یہ پروگرام کوئی کنز الایمان بیکن اسکول ہی نہیں سجا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1500 سال کا تسلسل ہے جو کنز الایمان بیکن اسکول کر رہا ہے۔ حضرت سری سکھتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل کی طرف جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محفل میں جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوتے تو میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں وہ سارے کے سارے لوگوں پہ لٹا دیتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں سب جو ہے نا وہ تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا مقصد یہی ہے، مطلب یہی ہے کہ اے لوگو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اور اللہ تعالیٰ جب آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم و رحم فرمانے والا ہے۔ آمین بجاہ النبی علیہ۔ مولانا ارشاد اللہ مدنی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ ڈائریکٹر ہیں کنز الایمان اسکول کریم پارک زون۔ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یہ محنت کرتے ہیں، بچوں کو تیاری کرواتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ کنز الایمان بیکن اسکول کا سالانہ جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں یہ تقریب جاری و ساری ہے۔
اس سلسلہ میں عزیزان گرامی قدر، انسان سب سے زیادہ پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو اپنا مقصد حیات پتہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ پریشانی اس کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو اپنے خالق کی پہچان نہیں ہوتی کہ اس کو کس مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا ہے اور اس کو کس کی طرف سے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ جو پریشانی ہوتی ہے یہ اس عالم میں ہوتی ہے، لیکن جب انسانوں نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارا خالق ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انبیاء کو مبعوث فرمایا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جو در یک بعد دیگرے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور اس سلسلہ کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اس سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اور اس آیہ مبارکہ کو مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ نہ بھی دکھاتے کہ یہ جو معجزہ ہے کہ سورج کو عصر کے وقت دوبارہ واپس پلٹنا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اور پتھروں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھنا، یہ اللہ کے محبوب اگر یہ معجزہ نہ بھی دکھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وجود اطہر کو اتنا باکمال بنایا تھا کہ آپ کو دیکھ کر ہی لوگ کلمہ پڑھ لیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ قاری علی احمد صاحب سے گزارش ہے جو ڈائریکٹر ہیں کنز الایمان بیکن سکول گلشن راوی زون لاہور کے، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ جب پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو فرمان خداوندی ہوا کہ تمام جہانوں کا سردار، تمام جہانوں کا سردار اس زمین پر اپنے قدموں سے زمین کو روشن کرنے آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں جنت کو سجا دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دو۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ ایک جھنڈا مشرق کی طرف نصب کیا گیا، ایک جھنڈا مغرب کی طرف نصب کیا گیا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک سب کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ نصب کیا گیا، جس سے شمار ہوتا ہے کہ کعبہ کو آباد کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جب میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
قاری زاہد صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ یہ شاد باغ جو زون ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں اور بڑے محنتی اور بڑی جوان مردی سے کام کر رہے ہیں، اور جوان مردی سے اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ میرا خیال ہے سب کو گھر سے اپنے بیگمات سے بھی باتیں سننی پڑتی ہیں، باہر بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ تو قاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، اور جب بھی کسی نبی کا ذکر کیا تو احسان کا لفظ نہیں جتلایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو تم پر احسان کیا، یا دیگر انبیاء کرام کو بھیجا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے مومنین پر اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بھیج کر احسان کیا ہے۔ تو گویا کہ جب کسی پر احسان ہوتا ہے تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اس کا جشن منایا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اگر ہم پہ احسان ہوا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ یہ جو جتنے دنیا کے معاملات ہیں، امیری ہے، غریبی ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی ہے۔ اگر سب سے بڑا انعام ہے ہم پر تو وہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اپنی التجائیں کرتے تھے، یہ ان کی یہ خواہش تھی کہ کاش کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہوتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز بخشا، اتنا انعام دیا ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کے لیے دوسرے انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بڑی مقدس رات ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آج حاضر ہیں، اور خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ خوش آمدید خواتین حضرات، آج میلاد کی وہ مقدس رات ہے، 12 ربیع الاول کا وہ مقدس دن ہے، رات ہے، جس دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے۔ ویسے نور تو آپ کا ازل سے تھا، ہے اور رہے گا۔ آج دیکھیے کہ کریم آقا ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ہمارا یہ ایمان کہتا ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے اوپر اللہ کے بعد سب سے جو بڑی مہربانی ہے، سب سے جو بڑی کرم نوازی ہے، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ خواتین حضرات، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں مصر کے اندر موجود تھا، تو مصر کے اندر جب موجود تھا تو وہاں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ سلطان مصر جو تھا وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، علماء کو، مشائخ کو اکٹھا کرتا، پبلک کو اکٹھا کرتا، اور ان کے لیے کھانے کا وسیع اہتمام کرتا۔ اور کھانے سے پہلے میں مصر کی بات کر رہا ہوں، اور آج سے 900 سال پہلے کی بات ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہاں لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ میلاد منا رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ لوگوں کو سونا تقسیم کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ ہم آج انویلپ کے اندر پیسے ڈالتے ہیں، غریبوں مسکینوں میں پیسے لٹاتے ہیں، اور لٹانے بھی چاہیے کریم آقا کے میلاد کی خوشی میں۔ وہ بڑے منفرد طریقے سے کیا کرتے کہ لوگوں کے اندر فی تولہ 1 تولہ لوگوں کو سونا دیتے، اور آج کی جو مالیت بنتی ہے 1 ارب 31 کروڑ 30 لاکھ اور 82 ہزار روپے کا اس وقت سونا تقسیم کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے میں واقعات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی نیک اور پارسا حکمران گزرے ہیں، اور یہاں میں یہ بھی عرض کروں عاجزی کے ساتھ، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بادشاہ نیک اور پارسا نہیں بھی تھا، لیکن اس نے میلاد کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، اس کو تھام کے رکھا ہے،
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلامی کا دم تھا، جو برم تھا، اس کو کبھی انہوں نے جانے نہیں دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ سونا تقسیم کیا جاتا تھا، اور دوبارہ میں اس کی جو مصر کا بادشاہ تھا وہ 1 ارب 31 کروڑ 30 لاکھ اور 82,000 روپے کا سونا لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایسے ہی جو فاطمی خلافت کا بادشاہ تھا وہ کیا کرتا تھا، یہ 10ویں اور 12ویں صدی کے اندر وہ بھی لوگوں کو اکٹھا کرتا، میلاد کا اہتمام کرتا، مجلس کا اہتمام ہوتا، اور وہاں لوگ قرآن پاک پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اور پھر لوگ مصطفیٰ جان رحمت جو اس وقت جو بھی انداز اور طریقہ تھا کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے مزید آپ؟ یہ سلاطین امت جو ہیں، بادشاہ وقت جو ہر زمانے میں رہے ہیں، وہ یقیناً ایک سے بڑھ کر ایک قبلہ پیر صاحب میلاد پہ خرچ کرتے تھے، میلاد منانے کے مختلف طریقے رہے تھے، اپنے اپنے محلات میں، اپنے اپنے شہروں میں وہ باقاعدہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ علماء جس علاقے میں تھے وہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ سب کیا جاتا تھا، اور آج جب ہم 1500 سالہ جشن ولادت دھوم دھام سے الحمدللہ پوری روئے زمین پہ منا رہے ہیں، تو وہاں میں پاکستان کے حکمرانوں کو بالخصوص آج کے اس دور میں جہاں پاکستان نے پہلی دفعہ باقاعدہ گورنمنٹ لیول پر میلاد منانے کے لیے قرارداد دونوں ایوانوں میں الحمدللہ پاس ہوئیں، اور اس وقت پورے پاکستان کا بچہ میلاد منا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے۔ جس طرح مفتی صاحب لاہور کو سجایا گیا ہے، پوری نہر کو، جیر روڈ کو، مار روڈ کو، سرکاری بلڈنگ کو پہلے بھی سجایا جاتا تھا، لیکن اس سال زیادہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس سے پہلے بزدار صاحب کی، اس گورنمنٹ کے اوپر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میلاد کا اہتمام انہوں نے بھی بڑے دھوم دھام سے کیا تھا، اور ابھی تک ان کے جو بورڈ لگائے ہوئے ہیں الصلاۃ والسلام یا سید یا رسول اللہ کے، اس وقت تک بھی موجود ہیں۔ موجودہ گورنمنٹ نے کئی نشانیاں ان کی ختم کی ہیں، لیکن جو میلاد والے بورڈ عمران خان کی گورنمنٹ نے یا بزدار صاحب نے لگائے تو آج تک قائم ہے، اس میں یہی آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ بالکل ایسا ہی ہے پیر صاحب، یہ اس سال اتنا دھوم دھام سے میلاد منایا جانا، یہ قرآن پاک سورہ والضحیٰ کی آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہر آنے والے وقت میں اس سے بہتر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی۔ آج سے 1500 سال پہلے جشن منانے کے طریقے اور آج کے طریقے اسی لیے بہتر اور بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی رفعت شان، رفعت ذکر کا اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا وعدہ فرما رکھا ہے، اور آج اسی کا ہی یہ سارا الحمدللہ برکات ہے۔ مفتی صاحب میں پڑھ رہا تھا کہ جو آج توپوں کی سلامی دیتی ہے پاکستانی گورنمنٹ، مرکز میں زیادہ غالباً 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اور جو صوبائی دارالخلافہ ہیں وہاں کم تعداد میں توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، تو یہ بھی کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے۔ سعودی عرب جو حجاز مقدس کے کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے اس بات کا آغاز کیا تھا، وہ 12 ربیع الاول کو 21 توپوں کی سلامی دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ میں ریاست کا آرمی چیف ہوں، میں سربراہ ہوں، میں سپہ سالار ہوں، تو میری یہ ذمہ داری بنتی کہ جس طرح ہم دنیاوی بادشاہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم توپوں کی سلامی دیتے ہیں، یعنی کہ گولے چلاتے ہیں، فائر چلاتے ہیں ہوا کے اندر، تو میری یہ خواہش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 21 توپوں کی سلامی دوں، اور وہ 21 توپوں کی سلامی حجاز مقدس، میری مراد اس وقت جہاں پہ ماشاءاللہ سعودی عرب موجود ہے، وہاں کے جو کمانڈر ان چیف تھے، جو آرمی چیف تھے، جو سپہ سالار تھے، وہ 21 توپوں کی سلامی دیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج جب بچے توپوں کی خبر سنتے ہیں چینل پہ تو اس کو کوئی اس طرح نہ سمجھا کریں کہ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پوری کائنات کے جو نیک اور پارسا آرمی چیف گزرے انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا۔ جی بالکل، یہ اصل میں دفاعی سسٹم کے اندر
یہ جو توپوں کی سلامی ہوتی ہے یہ اصل میں کسی بھی مقدس ہستی یا اپنے بڑے مہمان کو سلیوٹ ہوتا ہے حقیقت میں. تو اس کائنات میں سب سے سلیوٹ سے میں یاد آیا مجھے کہ یہی جو آرمی چیف تھے وہ جب کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ بھی ایسے سلوٹ پیش کرتے تھے. کہتے ہماری جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، ہمارا سلوٹ مارنا تو سرکار کی بارگاہ میں اس طرح جس طرح آرمی یا ہمارے جتنے بھی فورسز ادارے ہیں اس طرح وہ سلام میں یہ گزارش کر رہا ہوں. یہ پریکٹیکلی یہ سلیوٹ ہے، یہ پریکٹیکلی یہ اصل میں بتایا اور اس چیز کا یہ استعارہ ہوتا ہے کہ جس ہستی کی خاطر یہ کیا جا رہا ہے وہ عظیم تر ہے، اور عظیم سے عظیم تر اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی نعمت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اسی وجہ سے یہ یہاں، اور یہ قبلہ پیر صاحب یہ صرف یہاں نہیں، اب نہیں، بلکہ میں سیرت کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کتنے بڑے حاکم ہیں اس پوری کائنات میں، قیامت تک کے لیے ان کو کاپی کیا جاتا ہے، ان کے عدل و انصاف کو کاپی کیا جاتا ہے. قبلہ پیر صاحب وہ اپنی سلطنت میں جب یہ سرکار کا ذکر کرتے، میلاد کا تذکرہ کرتے، تو میں حیران ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لے کر روتے ہوئے کوئی 8 طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا. یہ وصال کے بعد کی بات ہے، اور ہر بار کہنے لگے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے پہلے زمین پہ کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ جب آپ ممبر پہ آئے تو وہ لکڑی آپ سے جو ہے بچھڑ کے روتی تھی. اے اللہ کے نبی آپ کی آمد پر امت کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی جدائی میں روئے. پھر کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ کا مقام اللہ نے اتنا بلند کیا ہے کہ پہلے جتنے نبی آئے ان کو آپ کے استقبال کے لیے پہلے بھیجا، اور پھر آپ کا تذکرہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نوح، یہ آیت پڑھی. پھر کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چشمے جاری کیے. یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جس کی انگلیوں سے اللہ نے چشمے جاری کیے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے ہواؤں پہ قدرت دی تھی، اور وہ ہوائیں آپ کو اتنی تیزی سے اڑاتی تھیں کہ 1 مہینے کا سفر صبح اور 1 مہینے کا سفر شام کو وہ 1 دن میں کرا دیتی تھیں. یا رسول اللہ آپ کی سواری براق تو آپ کو آسمانوں سے آگے، جنتوں سے آگے، عرش معلیٰ تک سیر کروا کے آپ واپس آگے. ابھی رات پھر بھی واقعی تھی. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. یا رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام تو بیماروں کو شفا دیتے تھے، حضور آپ کے ہر عضو شفا دیتا ہے. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز سے میلاد مناتے ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ سلاطین امت جہاں جناب ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، امام حسن، یہ تمام خلافت راشدہ میں کون سا وقت ایسا تھا جہاں سرکار کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا؟ مفتی مصطفیٰ کریم کے تذکرے کا نام شیخ فؤاد نامی مکہ مکرمہ کے نائب وزیر خارجہ گزرے ہیں، وہ میلاد کا بڑا اہتمام کرتے. وہ کیا کرتے کہ جو ہی میلاد کی رات آتی، 12 ربیع کی شام شروع ہوتی، تو مکہ مکرمہ کو پوری طرح سجاتے اور لوگوں کو اکٹھا کرتے، میلاد کا اہتمام کرتے. پھر چلتے چلتے کریم آقا کی وہ جو اس جگہ پہ حاضر ہوتے کہ جہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا دنیا میں آنا ایک وسیلہ بنا. تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ خوشی کا اہتمام کرتے اور شیرینی بانٹتے، لوگوں کے اندر تحفے اور طوائف دیتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میلاد ازل سے تھا، ازل تک رہے گا. اور آج میں اور آپ تو یہاں ہیں، لیکن نہ جانے کل جب ہم دنیا سے جائیں کوئی ہمیں یاد کرے یا نہ کرے. اللہ کے نبی نے بھی اپنے صحابہ کو ایک موقع پہ کہا تھا، اے میرے صحابہ، آج کے 100 سال بعد ہمارے درمیان جتنے لوگ اس وقت کائنات کے اندر موجود ہیں، کوئی بندہ ظاہری طور پہ زندہ نہیں رہے گا. پھر ایسے ہی ہوا. تو جب میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اہل بیت چلے گئے، جانا ہم سب نے بھی ہے، لیکن اس رات یہ عہد کریں کہ جانا ہے اور جانے کے لیے مہمان ہیں ہم. اس ایک مووی چل رہی ہے، ایک فلم چل رہی ہے، اور ہر بندے کو اللہ پاک نے رول دیا ہوا ہے.
آئیے عہد کریں کہ میلاد منانا ہے، دھوم دھام کے منانا ہے، پوری انرجی سے منانا ہے۔ کوئی خوش ہوتا ہے کوئی خدا نخواستہ پریشان ہوتا ہے، وہ پریشان ہو، اس کا اپنے نصیب کی بات ہے، کیونکہ شیطان 3 دفعہ رویا ہے۔ ایک وقت اس وقت رویا تھا جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کائنات کے اندر جلوہ افروز ہوئے تھے۔ خواتین حضرات، ابھی ہم نے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، یہاں بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات۔